अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिया लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न अस्दक़ल हदीथ किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। व क़ाल तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदु'उल यतीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यकीनन सब तरह की तारीफ सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए। दरूद और सलाम आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज हम एक कुरान की बहुत प्यारी और स्मॉल सूरा हम स्टडी करेंगे। ये कुरान की सूरा नंबर 107 है। इस सूरा के अंदर 7 आयतें हैं। मक्का में नाजिल हुई है ये। सूरह माऊन। सूरह माऊन, जो वर्ड माऊन जिसका आसान तर्जुमा ये किया गया है नेबरली नीड्स, पड़ोसी की छोटी छोटी जरूरतें। और माउन एक्चुअली लिटरली जो है इस्तेमाल होता है, हमें तफसीर में मिलता है, यानी कोई हांडी या बर्तन, जैसे पड़ोसी एक दूसरे से मांगते हैं कि कोई चीज, छोटी चीज, कोई नमक या कोई ऐसी छोटी चीज जो मांगते हैं। जो इस सूरा का लास्ट लफ्ज है, जो सूरा का लास्ट लफ्ज है माउन, तो माउन से इस सूरा का नाम आता है सूरह माउन। और इसे सूरह अरायता भी कहा गया है, सूरह अरायता भी कहा गया है। आइए हम स्टडी करते हैं। इसमें 2 टाइप के लोगों का जिक्र मिलता है सूरा में। एक है वो लोग जो इनकार करते हैं क़यामत के दिन का। दूसरे वो लोग हैं जो मुनाफिक होते हैं, यानी हिपोक्रेट्स होते हैं, जो कहते हैं कि हम मुसलमान हैं लेकिन अंदर से मुसलमान नहीं है। ये 2 लोगों का जिक्र है और उनकी क्वालिटीज दी हुई। क्या फरमाया अल्लाह ताला ने, आइए हम स्टडी करते हैं। और मैं आप सबको उभारूंगा कि ये सूरा कोई माना भी समझने की कोशिश करें, उसको अच्छी तरह से इंटरनली फील करने की कोशिश करें, ताकि आप जब भी कुरान की सूरा को पढ़ें तो उसके अंदर जो पैगाम दिया हुआ है उसको अंदर तक महसूस करें हम सब। आइए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या तुमने नहीं देखा उसे जो क़यामत के दिन को झुटलाता है, जो क़यामत के दिन को, रोज़े जज़ा व सज़ा को झुटलाता है। तो यहाँ पे हमें क्या कहा गया है कि अराअयता, क्या तुमने देखा नहीं। अब ये जो सवाल है ये हाँ या ना वाला सवाल नहीं है। ये सवाल है कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम देखें। अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, जो युकज़्ज़िबु बिद्दीन वाले लोग होते हैं, जो क़यामत के दिन का इनकार करते हैं, अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम देखें उन्हें। किन हैं? जो युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क़यामत के दिन का इनकार करते हैं, उन्हें हम देखें। और देख करके क्या देखें? हम ये देखें कि उनकी क्या क्वालिटीज है, उनकी खुसूसियात यहाँ पे सूरा में जो जिक्र है आप देखिए, आप खुद नोटिस करिए इन चीजों को जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिक्र किया। किन की? युकज़्ज़िबु बिद्दीन, जो क़यामत के दिन का इनकार करते हैं। उनकी खुसूसियात क्या, खुसूसियत दी हुई? सबसे पहली खुसूसियत ये दी हुई है फ़ज़ालिकल्लज़ी यदु'उल यतीम। तो यही वो शख्स है जो यतीम को सख्ती से हकाल देगा, हाँ, धक्के दे देगा। यदु'उल यतीम, अब ये क्या है, किस चीज का जिक्र हो रहा है? जब किसी के माँ बाप का इंतकाल हो, वो यतीम हो जाए, तो यतीम के माँ बाप जो प्रॉपर्टी छोड़ के मरते हैं तो क्या करते हैं, यतीम को जैसे कि साइडलाइन कर देते हैं, हकाल देते हैं, और उसकी प्रॉपर्टी कोई ना कोई घर का मजबूत शख्स होता है, रिश्तेदारों में या कोई और, जो पूरी की पूरी तरह से हड़प लेता है। और यतीम के साथ क्या करता है, यदु'उल यतीम, तो यतीम को यानी कि महरूम कर देता है, उसके हक से महरूम कर देता है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, किसके साथ बताया कि जो शख्स क़यामत के दिन का इनकार करता है उसके बारे में ये फरमाया, उसकी खुसूसियत कि फ़ज़ालिकल्लज़ी यदु'उल यतीम, कि यतीम को हकाल देगा, धक्के मार देगा, भगा देगा। तो हम ये देखते हैं कि यतीम के साथ ऐसा सख्त बर्ताव करेगा। ये किसकी बात है? और अगर आप देखोगे यहाँ पे ईमान से क्या चीजें पैदा होती है जो इसकी ऑपोजिट है, वो चीज भी हम समझ रहे हैं। यानी क्या होता है, कई बार कोई ऑपोजिट की मिसाल दे करके दूसरी बात समझाई जा रही है कि तुम्हारे पास ईमान है ना, तो तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर ऐसा कर रहे हो तो ये तो ईमान वालों की खुसूसियत है ही नहीं। ये जो खुसूसियत है, ये जो क्वालिटी है, किसकी किसकी खुसूसियत है? युकज़्ज़िबु बिद्दीन वाले लोगों की खुसूसियत है, जो क़यामत के दिन का इनकार करते हैं। और आप खुद देखो कि जो लोग क़यामत के दिन का इनकार करते हैं, यानी यौम जज़ा व सज़ा का इनकार करते हैं, उनके सामने टेम्पटेशन देखो कि सोचो यतीम है, घर में कोई रिश्तेदारों में है और उसकी प्रॉपर्टी है। अब आदमी सोचता है चलो मेरा कुछ फायदा हो जाएगा,
ہاں تو کچھ دے دوں گا، چونی اٹھنی، یتیم کو بھی میں تھوڑا دے دوں گا، ہاں، اور اس کی باقی پراپرٹی ہڑپ لوں گا، یدو الیتیم۔ تو یہ کیا ہے معاملہ؟ یہ چیز ایک ٹیمپٹیشن ہوتی ہے کہ کیا ہوتا ہے نا، جو چیز ہمیں بچاتی ہے گناہوں سے، ظلم سے، زیادتی سے، وہ ہے اللہ کا ڈر اور قیامت کے دن کا حساب ہوتا ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں اور بہنیں، سب سے بیوقوف وہ انسان ہے جو دنیا میں ظلم کر رہا ہے۔ جو دنیا میں ظلم کرتا ہے نا، بہت بڑا بیوقوف انسان ہے۔ کیوں بیوقوف ہے؟ سنو، اب دیکھو کسی نے ظلم کیا، لوگ بولیں گے ارے دیکھو اس نے تو ظلم کر لیا، لوگ اس کو بہت گریٹ سمجھتے ہیں، لیکن وہ ہے بہت بیوقوف۔ کیوں؟ سنو، لیا کہاں پر؟ دنیا میں۔ دنیا کتنے دن کی ہے؟ تھوڑے دن کی ہے۔ فائدہ کتنا؟ تھوڑا سا فائدہ۔ دے گا کہاں پر؟ آخرت میں۔ آخرت کتنی بڑی ہے؟ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ دے گا کیا؟ کیسے دے گا؟ روپے پیسے دے گا؟ نہیں۔ کیا دے گا وہ؟ بدلے میں کیا دے گا؟ وہ دے گا اپنے اعمال، اعمال دے گا، اپنی نیکیاں دے گا، اور نیکیاں جو دے گا، اور نیکیاں اگر نہیں ہے تو سامنے والے کے گناہ لے گا۔ ان اینی کیس کس کا فائدہ ہے؟ مظلوم کا فائدہ ہے۔ کتنا فائدہ ہے؟ بہت بڑا فائدہ ہے۔ کتنا لمبا فائدہ ہے؟ قیامت کے دن، فل دن، قیامت کا دن اور ہمیشہ کی زندگی کا فائدہ ہے۔ دنیا میں کیسا رہا وہ؟ مظلوم پر ظلم ہوا، برا لگا ہوگا اس کو، ظاہر سی بات ہے۔ آخرت میں کیا ہوا؟ بہت بڑا فائدہ ہو گیا۔ ہم یہ نہیں کہتے لوگ ظلم کریں مانگو، لیکن اگر مظلوم ہونا تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، کیونکہ ہمیشہ کی زندگی سامنے ہے۔ تو کوئی اگر ظلم کر رہا ہے تو اس کا بہت بڑا نقصان ہے۔ یہ کس کی نشانی ہے؟ یہ وہ لوگوں کی نشانی ہے جو قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں نا، وہ لوگ ایسے ظلم کے کام کرتے ہیں، یاد رکھو۔ کیونکہ ان کے لیے کیا ہے؟ قیامت کے دن پہ ایمان نہیں ہے ان کے پاس، اور جب ایمان نہیں ہے تو وہ روکنے والی جو چیز ہے نا، جو بریک ہے، جو روکتی ہے ایک انسان کو، وہ روکنے والی چیز ہی نہیں ہے اس کے پاس۔ جو الدین، جو قیامت کے دن کا ایمان ہے کہ میں اللہ کے سامنے قیامت کے دن کھڑے رہوں گا، تو کیا ہوگا میرا؟ کیا ہوگا میرا؟ دنیا میں تو فائدہ اٹھا لیے کہ یتیم کو دیکھ کر کے اس کے مال کو ہڑپ لیا، آخرت میں کیا کرنے والا ہے؟ کیا کرنے والا ہے وہ؟ کیا کرے گا وہ؟ کوئی طریقہ ہے بچنے کا؟ کوئی طریقہ ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور رب ہے؟ کوئی شارٹ کٹ ہے؟ کوئی سیٹنگ ہے؟ کوئی پہچان ہے؟ کچھ کام آئے گی وہ چیز چل جائے گی؟ نہیں چلنے والی۔ ہم نے اگر ایمان ہے، عمل ہے تو چلیں گے، نہیں ہے ایمان اور عمل تو فیل ہونے والے۔ تو یکذب بالدین، جو قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں نا، ان کا کیا معاملہ ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم۔ اچھا، یتیم کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور کافل الیتیم، یتیم کی کفالت کرنے والا، وہ لوگ ایسے ہوں گے ہم دونوں۔ یعنی ایک تو جنت کی بشارت، یعنی یتیم کی کفالت تم نے کی ہے، تم نے یتیم کا خیال رکھے، تمہارے لیے جنت کی خوشخبری۔ دوسری چیز کیا ہے تمہارے لیے؟ وہ ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا قریب رہو گے۔ سبحان اللہ! یعنی یہ ہے یتیم کی کفالت کا معاملہ۔ اور اچھا، بعض لوگوں کو مس انڈرسٹینڈنگ ہے اسلام کے تعلق سے کہ اسلام میں یتیم کا یا پھر یتیم کے خیال رکھنا نہیں ہے، کیونکہ کیا اسلام میں نا گود لے کر اپنا نام دینا نہیں ہے، اپنا نام نہیں دے سکتے گود لے کر۔ جیسے بعض لوگ کرتے ہیں نا کہ اس کے ابا کا نام ہٹا کر کے اپنا نام وہاں ڈال دیتے ہیں، اس کا فیملی نام ہٹا کر کے خود کی فیملی نام ڈال دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ اسلام نے وہ چیز سے روکا ہے کہ ہاں تم اپنا نام اس کے فادر کے طور پہ نہیں بتا سکتے، تم اپنے فیملی نام اس کے فیملی کے نام کی طرح نہیں رکھ سکتے۔ یہ بہت اسٹرکٹ معاملہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں اپنے والد کے نام سے پکارو، یہ اقسط عند اللہ، انصاف کی چیز ہے اللہ کے نزدیک، یہ زیادہ انصاف کی چیز ہے اللہ کے نزدیک۔ مطلب کیا معاملہ ہے کہ جسٹ بیکاز تم خرچہ کر رہے ہو تو تمہیں کیا رائٹ مل گیا اس کے ابا کا نام ہٹانے کا؟ ارے بھائی، کسی کی آئیڈینٹی ہوتی ہے، اس کی پہچان ہوتی ہے، اس کے خاندان سے پہچان ہوتی ہے، اس سے رشتے ہوتے ہیں، وہ رشتے کا آگے بھی زندگی میں کام آتے ہیں۔ تو یہ چیز جو رشتے داری کا جو سپورٹ سسٹم ہے نا، اس کو کٹ کر کے اپنا نام بات ڈال دینا۔ خرچہ کرو نا، کون روک رہا ہے تمہیں؟ یہ دو الیتیم مت کرو، یتیم پہ خرچہ کرو، تم یتیم کا خیال رکھو، یہ تمہیں انکریج کیا گیا ہے۔ لیکن اپنا نام بات ڈالنا یہ کیا بات ہے؟ تم جس بیکاز تم خرچہ کر رہے ہو تو تمہیں نام اپنا لگانے کا ہے؟ نام لگائے بغیر خرچہ کرو نا، نام لگائے بغیر خرچہ کرو۔ تو یہ چیز اصل بات ہے کہ اس کے اندر اس کی آئیڈینٹی نہیں لی جاتی۔ تو فذلک الذی یدعو الیتیم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہیں ابھارتا، ہاں، ترغیب نہیں دیتا، یحض یعنی کہ انکریج نہیں کرتا، اور لوگوں کو ابھارتا نہیں ہے۔ کس چیز کی طرف ابھارتا نہیں ہے؟ علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے نہیں ابھارتا، مطلب انکریج نہیں کرتا کہ مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ یہ کیا چیز، کس کی کوالٹی ہے، کس کی خصوصیت ہے یہ؟ ان کی۔ کون؟ یکذب بالدین والوں کی خصوصیت، جو قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں نا، ان کے پاس چیریٹی کا یہ جو کنسپٹ ہے نا، وہ چیز کمزور ہوتا ہے۔ کیوں؟ آپ دیکھو گے ہوگا تو کس طرح سے ہوگا؟ کوئی ایوارڈ ملنے والا ہے، کچھ آپ کا نام آنے والا ہے، کچھ آپ کو سرٹیفکیٹ ملے گی، ویری گڈ، فوٹو آئے گی، سوشل میڈیا میں ڈال سکتے ہو اپنا نام، کچھ لوگ ہوتے ہیں ہاں بتائیں گے تاکہ شو ہو جائے گا میں نے اتنا خرچہ کیا، لوگوں کو سیلفی لے کے سامنے والے کے ساتھ، غریب کے ساتھ فوٹو لے کے ڈالیں گے میں نے اس کی مدد کی۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے لیے کرو، قیامت کے دن کے لیے کرو، جب تم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اس دن کی آسانی کے لیے کرو، نہیں۔ لیکن وہ چیز میں ان کو انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے۔
اللہ طعام المسکین، یہ جو مسکین کو کھانا نہیں کھلانا، اس کی ایک وجہ کنجوسی ہوتی ہے، بخیلی ہوتی ہے. ہاں، ان کے اندر جو کنجوسی ہوتی ہے نا، جو سیلفشنس ہوتی ہے، گریڈی ہوتے ہیں. وہ دینا، کسی کو دینا بہت بھاری بات ہے. بھائی قیامت کے دن پہ ایمان تو ہے نہیں، تو قیامت کے دن کے لیے تو نہیں کر رہے ہیں، تو پھر کیوں کریں گے؟ کیوں کریں گے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے تو کیوں کریں گے؟ اسلام نے بتایا کہ کرو اللہ کے لیے کرو، اس لیے کرو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس لیے کرو کہ اللہ اس کا بہت بڑا بدلہ دے گا. تم نے جو خرچہ کیے نا طعام مسکین پہ، مسکین کو کھانا کھلانے میں جو خرچہ کیے نا، جو صدقہ خرچہ کرتے ہو اللہ کے راستے میں، اس کا کم سے کم 700 ٹائمز اللہ دے گا. 700 ٹائمز دے گا. اچھا ذرا کنفرم کرو، میری آواز بریک ہو رہی ہے شکیل بھائی؟ ایک میسج آیا مجھے، کنفرم کرو. بولا وائس از کلیئر، جزاک اللہ خیر. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈبل نہیں، ٹرپل نہیں، 10 ٹائمز نہیں، 20 ٹائمز نہیں، 700 ٹائمز کا انعام اللہ تعالیٰ دے گا، کیونکہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ طعام المسکین، اللہ طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلانے میں کوئی کیا ہے معاملہ؟ بہت بڑا ثواب ہے. تو کیا ہوتا ہے، آپ یہ لوگوں میں دیکھیں گے جو لوگ کہتے ہیں ارے ان کو کھلانے کی کیا ضرورت تھی. اس زمانے میں جو یہودی ہے وہ کہتے تھے کہ اللہ چاہتا تو اللہ خود ہی دے دیتا نا، اللہ چاہتا تو اللہ خود ہی دے دیتا، تو ہم کیوں دیں؟ یہ کیا ہے؟ وہ لوگوں کی لاجک ہے جن کو کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے. آج بہت سارے لوگ بولتے ہیں ضرور پچھلے جنم میں کچھ تو برا کیا ہوگا اس لیے اس کی حالت ایسی. اس طرح سے کہتے ہیں بعض لوگ. یہ غلط بات ہے، یہ بالکل غلط بات ہے. اللہ آزما رہا ہے، تمہیں آزما رہا ہے کہ تم دیتے ہو نہیں دیتے ہو، اور انہیں آزما رہا ہے کہ وہ لوگ اس کے اندر ایمان کے ساتھ گزارتے ہیں اپنے وہ دن، تنگی کے دن، یا نہیں کرتے ہیں. کیونکہ یاد رکھو بہت سارے کرمنلز پیدا ہوتے ہیں نا، وہ بھی ایسے لوگوں میں سے پیدا ہوتے ہیں جو صبر کے ساتھ صبر نہیں کر پاتے مشکلوں میں. کتنے سارے کرمنل ہوتے ہیں نا، وہ بولتے ہیں میں جاب ڈھونڈ رہا تھا، جاب نہیں ملا، پیسے نہیں تھے، اس لیے میں گنڈا بن گیا، ڈان بن گیا. یہ ان کی کہانی ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ صبر نہیں کر پاتے وہ لوگ. مشکل اور پریشانی پہ صبر کرنا ہوتا ہے تو انعام ملے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ابھارا ہے جن کے پاس ہے، جو ہیوز اینڈ ہیو ناٹس ہوتے ہیں، جو ہیوز والے لوگ ہیں ان کو ابھارا گیا ہے کہ خود بھی دو، اور ولا یخض علی طعام المسکین. کون نہیں ابھارتا؟ کون انکریج نہیں کرتا اللہ طعام المسکین؟ جو یکذب بالدین والے جو لوگ ہیں نا، قیامت کے دن کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، وہ مسکین کے کھلانے کی طرف انکریج نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس موٹیویشن کیا ہے، کیوں کریں، کیا موٹیویشن؟ دیکھیے یاد رکھیے کہ ایسے لوگ ہی ہیں جو فطرت والے لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر اچھائی ہوتی ہے، اور وہ اچھائی جو ان کے اندر ہوتی ہے، کہیں ان کے اندر فیتھ ہوتا ہے مجھے ملے گا اس کا ریکمپنسیشن، کہیں ان کے اندر فیتھ ہوتا ہے کہ میں کر رہا ہوں، میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ مجھے دے گا، ایسا کہیں ان کے اندر فیتھ ہوتا ہے. اور یاد رکھیے کہ ایمان والے لوگ ہیں نا، جو سنسیئر لوگ ہوتے ہیں نا، وہ سنسیئر لوگ حق کو دیکھ کر انکار نہیں کریں گے. ان کے اندر یہ بھی کوالٹی ہوگی. کیونکہ جو حق کو دیکھ کر انکار کرے تو کیسا سنسیئر ہے آدمی؟ جو حق کو دیکھ کر سمجھ کر انکار کرے تو کیسا سنسیئر ہوا؟ تو وہ حق کو دیکھ کر انکار بھی نہیں کریں گے. وَلَا يَخُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ. اب یہاں ٹاپک سیکنڈ کیٹیگری پہ ہمارے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو بدبختی ہے، ہاں جو بدبختی ہے وہ ہے، لعنت ہے کس کے لیے؟ مسلین پر، نمازیوں پر. اب اگر کوئی یہاں تک ہی پڑھے تو مس انڈرسٹینڈ کرے گا، کیونکہ للمصلین، مسلین کون ہے؟ نماز پڑھنے والوں پر. لیکن کون سے نماز پڑھنے والے؟ یہ آگے دیا گیا ہے الذین هم عن صلاتهم ساہون. وہ لوگ جو اپنی نماز میں سستی برتتے ہیں، ہاں غافل ہوتے ہیں، نماز سے غافل ہوتے ہیں، نماز میں سستی برتتے ہیں، وہ لوگوں کی بات ہے. تو جیسے کہ ہم جانتے ہیں القرآن یفسر بعضها بعض، قرآن بعض کی تفسیر کرتا ہے، بعض کی تفسیر ہوتی ہے. قرآن کی بعض آیتیں دوسری آیتیں کو ایکسپلین کرتی ہیں. تو آیت نمبر 4 کو کون سی آیت ایکسپلین کر رہی ہے؟ آیت نمبر 5 ایکسپلین کر رہی ہے. فویل للمصلین. اور قرآن کی تفسیر حدیثوں میں بھی ملتی ہے، قرآن کی تفسیر صحابہ کے آثار میں بھی ملتی ہے. ہاں فویل للمصلین، بدبختی ہے، بدبختی ہے کن کے لیے؟ ایسے نمازیوں کے لیے جو نماز میں سستی برتتے ہیں. مطلب اللہ کی رحمت سے دوری ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہیں وہ لوگ. کون لوگ دور ہیں؟ جو نماز میں سستی برتتے ہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہے. ویل للمصلین، ویل ہے ان کے لیے، بدبختی ہے ان کے لیے. دنیا آخرت دونوں میں ان کے لیے بدبختی ہے. مطلب ان کے لیے ایک طرح سے یعنی ایک بری چیز کہی گئی ہے. ایسے لوگوں کے لیے ایک بیڈ نیوز ہے ان کے لیے جو نماز میں سستی برتتے ہیں نا. ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت کہاں ہے؟ رحمت کی اپوزٹ ہے، ویل ہے ان کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ویل کہا ان کے لیے. کن کے لیے؟ ایسے نمازی جو نماز میں سستی برتتے ہیں. تو میرے برادرز اینڈ سسٹرز، نماز کے اندر سیریس ہونا، اس کی ترغیب یہ نماز کی اس سورہ، یہ سورہ کے اندر ہمیں ملتی ہے نماز کی تعلق سے اہمیت. اور فویل للمصلین. اب نماز میں الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز میں سستی برتتے ہیں. ہاں تو سستی برتنے میں کیسے ٹائپ کی سستیاں ہیں؟
ابن کثیر رحمہ اللہ نے کئی تفسیر میں کئی طرح کی سستیاں ذکر کی. آئیے ہم کچھ ان میں سے کچھ سمجھتے ہیں. بعض لوگ ہم دیکھتے ہیں جمعہ نماز پڑھتے ہیں، تو پڑھنے کے لیے تو نمازی ہے، نمازی جمعہ والے نمازی مسلین ہے، لیکن کون سے نمازی نہیں ہے؟ ریگولر نمازی نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ نماز میں ہی سستی برتتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ابن عباس کی تفسیر ملتی ہے ان صلاتہم، ہم ان صلاتہم، ان یعنی نماز کے تعلق سے، فی صلاتہم نہیں دیا ہے. وہ کہتے ہیں فی صلاتہم مومنوں کے تعلق سے ہوتا، ان جو ہے منافقوں کے تعلق سے ہے. مطلب نماز کی پر سستی برتتے ہیں. تو یہاں پر ایک ہے کہ نماز ہی باز مس کرنا. اور آپ کو پتا ہے میرے بردرز اینڈ سسٹرز، ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، صحیح مسلم کی حدیث ہے. ایک شخص میں اور شرک اور کفر کے درمیان میں ایک چیز ہے نماز چھوڑ دینا. تم نے نماز چھوڑ دی ہے، اب تمہارے اور شرک اور کفر کے درمیان کا جو بیریئر ہے نا، جو آڑ ہے نا، وہ نہیں رہی. اور کیا ہے معاملہ؟ ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے الگ الگ مختلف نمازوں کے بارے میں فرمایا کہ جو نماز عصر مس کر لے فقط وہ تیرا اہلہ و مالہ، ایسا ہے جیسے کہ اس کا پورا خاندان برباد ہو گیا اور اس کا پورا مال برباد ہو گیا. یعنی ایک عصر کی نماز مس کر رہے ہیں نا، عصر کی نماز ایسا ہے جیسے کہ پورا خاندان لٹ گیا، ختم ہو گیا. ہوتا ہے نا کبھی سونامی آ گیا، زلزلہ آ گیا، ایک آدمی تھا گھر بار کے ساتھ میں تھا، فیملی تھی، گھر تھا، پراپرٹی تھی، بزنس تھا، پیسے تھے، اور پھر پورا کے پورا ختم ہو گیا، صرف وہ اکیلا بچ گیا، سب فیملی ممبرس کی موت ہو گئی. فقط وہ تیرا اہلہ و مالہ، ایک شخص عصر کی نماز چھوڑ دے جان بوجھ کے، تو ایسا ہے معاملہ. فقط وہ تیرا اہلہ و مالہ، یعنی نماز کے اندر سستی نہیں برتنا چاہیے، نقصان ہے. فویل للمصلین. اور سمجھنا چاہیے ہمیں، بعض لوگ ایک سستی یہ برتتے ہیں کہ نماز میں تاخیر کرتے ہیں، نماز لیٹ پڑھتے ہیں. اور لیٹ نماز کے تعلق سے آپ دیکھیے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نماز میں تاخیر کرنا، لیٹ کرنا، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک صلاۃ المنافقین، یہ نماز وہ نماز منافق کی نماز ہے. تلک صلاۃ المنافقین، یہ منافق کی نماز ہے. تلک صلاۃ المنافقین، وہ منافق کی نماز ہے. یجلس یرقب الشمس، وہ بیٹھتا ہے سورج کو دیکھتا ہے، حتی اذا کانت بین قرنی شیطان، یہاں تک کہ سورج ڈوبنے سے جس پہلے، سورج ڈوبنے سے پہلے شیطان کے دو سینگوں کے درمیان میں ہوتا ہے. جو ڈوبتا ہے نا، ڈوبنے سے پہلے وہ ٹائم ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر بتائی کہ شیطان کی دو سینگوں کے درمیان میں ہوتا ہے. قرن شیطانی قام فنقر اربعا، وہ کھڑا ہوتا ہے، فنقر اربعا، 4 بار زمین کو مارتا ہے، 4 بار زمین کو مارتا ہے. لا یذکر اللہ فیہا الا قلیل، اس میں اللہ کو بہت کم یاد کرتا ہے. یعنی منافق کی کیا معاملہ ہے؟ ایک تو لیٹ کر رہا ہے، پھر وہ سپر فاسٹ سپیڈ میں نماز پڑھتا ہے. یہاں پہ جو دیا نا نقرہ، جیسے زمین کو مارتا ہے، یعنی وہ نماز ایسے پڑھتا ہے ایسے زمین کو بس 4 بار مارا، اور اس کے اندر خشوع نہیں ہوتا ہے، اس کے پوسچرز میں خشوع اطمینان نہیں ہوتا ہے. لا یذکر اللہ فیہا الا قلیلا، اس میں اللہ کو بہت کم یاد کرتا ہے. تو یہ ہے منافق کی نماز. اور یہ ساہون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نساء میں کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. منافق سستی، ڈھیلے کھڑے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے اطمینان، سکون، خوشی کے ساتھ کوئی کھڑا ہے، ہاں نہیں ویسے نہیں، بہت ڈھیلے وہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں. ہاں کیسے؟ ساہون، ہاں سستی سے کھڑے ہوتے ہیں. ایسے کھڑے ہوتے ہیں کون؟ منافقین. لیٹ کرتے ہیں اپنی نماز، کیونکہ آپ کو پتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الاعمال افضل، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ فی اول وقتہا، نماز اس کے اول وقت میں، نماز اپنے بگننگ کے ٹائم میں پڑھنا، یہ بہترین افضل عمل میں سے ہے. فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز. ہاں عشاء کی نماز میں ہم لوگوں کو دلیل ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاخیر کو پسند کرتے تھے، لیکن تب تک جب تک کوئی وہ نماز خطرے میں نہ ہو، اس حالت میں ہم تاخیر کریں تو اچھی بات ہے. اور جماعت سے پڑھنا ہے، جماعت سے پڑھنا یہ بھی بات ہے کہ جماعت سے پڑھنے نہیں جانا، یہ بھی کیا ہے؟ نماز میں غفلت کی نشانی. اللہ حفاظت کرے ہم سب کی. تو یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ساہون ایسے لوگوں کے لیے بدبختی ہے، رحمت سے دوری ہے، ان کی زندگی کیا ہے؟ محروم ہے اللہ کی رحمت سے. ویل ہے ان کے لیے، بدبختی ان لوگوں کے لیے. کیونکہ نماز کا معاملہ کیا ہے؟ اور یاد رکھیے یہاں پہ نماز کا معاملہ کیا ہے؟ نماز سدھر گئی نا، پوری زندگی سدھر جاتی ہے. نماز چینج ہو گئی تو پوری انسان بدل جاتا ہے. کیونکہ نماز جب پڑھتا ہے نا ایک انسان، اور اگر صحیح پڑھے نا، تو اس کے اندر دل میں کیا دیا ہے؟ اقیم الصلاۃ لی ذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے. اللہ کی یاد میں کیا ہے؟ دل کو اطمینان ملتا ہے. الذین یذکرون اللہ، کیا ہے قرآن کی سورہ رعد کی آیت؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یقیناً اللہ کی یاد میں دلوں کو اطمینان ملتا ہے، دلوں کو اطمینان ملتا ہے. اور کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی یاد سے ایک انسان رکتا ہے.
ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز تمہیں روکتی ہے بے حیائی سے اور برے کاموں سے۔ یہ سب آیتیں یاد رکھیے، اس کے پہلے جو بات آئی ہے یہ سورہ میں، اس کے بعد جو بات آنے والی ہے، آپ اس آیت کو جو میں بتا رہا ہوں نا کہ نماز تمہیں روکتی ہے بے حیائی سے برے کاموں سے، نماز روکتی ہے۔ اور یہاں شروعات کہاں سے ہوئی تھی؟ کون سے برے کاموں کا ذکر ہوا تھا؟ یدعو الیتیم، یتیم کو ہکالنا، ولا یحض علی طعام المسکین، مسکین کے کھانے کے لیے میں نہیں ابھارنا۔ تو یہ چیز کیا ہے؟ یہ نماز تمہیں ساری چیزوں سے روکتی ہے۔ اور کیا؟ معاون جو ہے، جو چھوٹی چھوٹی ضرورتیں ایک دوسرے کو دینا۔ تو نماز پڑھنے والا، نماز میں خشوع رکھنے والا، وہ ایسا نہیں کرے گا کہ چھوٹی سی اتنی چھوٹی چیز میں کنجوسی، اتنی چھوٹی چیز کا بھی تمہارا دل بڑا نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہوگا نماز پڑھنے والوں میں آگے، جیسا کہ ہم دیکھیں گے۔ تو نماز جو ہے روکتی ہے ایک انسان کو۔ جو شخص نماز میں کمزور ہو جائے، یہ سیکنڈ کیٹیگری کی ہم بات کر رہے ہیں، منافقوں کی بات کر رہے ہیں۔ آف کورس مومنین میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض شخص ایمان والا ہے لیکن نماز کے معاملے میں کمزور ہے، لیکن اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس کی زندگی میں وہ محروم ہے اتنی بڑی چیز سے۔ نماز سے کیا ہوتا ہے؟ اس کی زندگی میں بہت بڑا چینج آتا ہے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، سب سے پہلی چیز جس کا حساب ہوگا قیامت کے دن وہ ہے نماز۔ فإن صلحت صلح له سائر عمله، اگر نماز اچھی نکلے گی تو سارے اعمال اچھے نکلیں گے۔ وإن فسدت فسد سائر عمله، اگر نماز خراب نکلے گی تو سارے اعمال خراب نکلیں گے۔ خراب کیوں نکلیں گے؟ کیونکہ خراب ہوں گے۔ کیوں خراب ہوں گے؟ کیونکہ نماز جو اس نے نہیں پڑھا، نماز سے دوری اختیار کی، تو پھر کیا ہوا؟ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوا، وہ اللہ کی یاد سے دور ہوا، دل کے اطمینان سے بھی دور ہوا، یاد دہانی سے بھی دور ہوا۔ اس کے اوپر نماز جو اسے روکتی تھی بے حیائی سے برے کاموں سے نہیں روکی، کیونکہ نماز ہی نہیں تھی اس کی زندگی میں، تو پھر کیا ہوا؟ اس کی باقی پوری اعمال خراب نکلیں گے، کیونکہ اس کی نماز خراب نکلے گی تو سارے اعمال خراب نکلیں گے۔ تو یہ چیز ہے جو ہم لوگ سب کو خیال رکھنا چاہیے۔ اور یہ جو سورہ جب بھی پڑھو نا تو اپنے آپ کو ہلا اور ٹٹولو کہ میں نماز میں برابر سے پڑھ رہا ہوں، نہیں پڑھ رہا ہوں، میرا ایسا معاملہ تو نہیں ہے، بدبختی میرے لیے تو نہیں ہے، میں پڑھ رہا ہوں فویل للمصلین، اپنے بارے میں تو نہیں پڑھ رہا ہوں فویل للمصلین، ایسے نمازی جو نماز میں سستی برتتے ہیں، عن صلاتہم ساہون۔ تو الذین هم عن صلاتہم ساہون کا معاملہ ہمارے ساتھ نہیں ہو۔ سستی میں نے کئی سستیاں بتائی۔ ایک سستی کے نماز بعض نمازوں کو مس کرنا، ایک سستی ہے نماز تاخیر سے لیٹ پڑھنا، ایک سستی ہے جلدی جلدی فاسٹ فاسٹ پڑھنا، جلدی جلدی۔ جیسے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا کہ ایک شخص نے آ کر جلدی نماز پڑھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ارجی فصلی فإنک لم تصلی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، واپس جاؤ پھر سے نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ تو یہ ساہون میں یہ بھی ہے کہ نماز تیزی سے پڑھنا۔ پھر نماز کے اندر ہم دیکھتے ہیں منافقوں کا کیا معاملہ ہے، لا تذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ منافق کیا کرتے ہیں؟ بہت کم یاد کرتے ہیں۔ ارے کم تو منافق بھی یاد کرتے ہیں، بعض لوگ شاید نماز پڑھتے ہیں جو نماز میں اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے ہیں، دماغ کہیں اور ہی ہوتا ہے۔ منافق بھی کم یاد کرتا ہے، ہاں، اللہ کو بہت کم یاد کرتا ہے۔ تو میرے بھائی میری بہنیں، یہاں پہ بات کیا ہے کہ کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں اور دھیان کہیں اور ہوتا ہے، تو انہیں کیسا پڑھنا چاہیے نماز؟ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فصلی صلاۃ المودعین، کہ الوداعی نماز پڑھو، فیئرویل نماز پڑھو، لاسٹ نماز سوچ کے پڑھو، کیونکہ کوئی نہ کوئی نماز تو آخری ہوگی، تو ہر نماز میں ایسے ہی ہمیں سوچ کے پڑھنا چاہیے جیسے کہ میری آخری نماز پڑھ رہا ہوں، اور تو کیا ہوگا؟ نماز میں خشوع پیدا ہوگا۔ کون لوگ کامیاب ہے؟ قد افلح المؤمنون، یقیناً وہ مومنین کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہاں فی صلاتہم، یہاں پہ ان صلاتہم، وہ لوگ جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ تو نماز میں خشوع اختیار کرنا، نماز میں ہمبلنس، اللہ کے سامنے انکساری، اللہ کے سامنے چھوٹے بن کے کھڑے ہونا، اپنے زندگی کے مقصد کو یاد رکھنا، کتنی اہم چیز ہم کر رہے ہیں، خود کا فائدہ کر رہے ہیں، اللہ کو نہیں چاہیے آپ کی عبادت، آپ کو چاہیے آپ کی عبادت۔ اللہ نے کہا ہے نا نماز پڑھنے آپ کے فائدے کے لیے کہا ہے، اللہ کا فائدہ نہیں، پہلے سے غنی ہے۔ آپ کا فائدہ ہے دنیا میں جینے کا، یہی طریقہ ہے کہ دن میں کم سے کم 5 بار نماز برابر سے پڑھو، تو جا کے زندگی برابر نکلے گی تمہاری، نہیں تو کیا ہے؟ فویل للمصلین، بدبختی ایسے لوگوں کے لیے، انہوں نے اپنے خود کے اوپر اپنے ہاتھ سے لے کر آئے، نماز سے دور رہ کر کے، نماز سے دور رہ کر کے اپنے اوپر خود کے اوپر بدبختی لے کر آئے۔ تو یہ کیا ہے معاملہ؟ یہ افسوس والی بات ہوتی ہے۔ عن صلاتہم ساہون، ہاں، نماز میں سستی برتنا بہت ڈینجرس بات ہے۔ ایک سستی یہ بھی ہے کہ نماز تو پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں کبھی آج تک نہیں معلوم۔ ارے معلوم کرو ایک بار تو سمجھ لو کہ کیا بول رہے ہو، دعا کیا پڑھ رہے ہو، کیونکہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادعوا اللہ، اللہ سے دعا کرو، وانتم موقنون بالاجابۃ، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ میری دعا کا جواب دے گا۔ سنن ترمذی کی حسن سند سے حدیث ہے یہ، کہ اس یقین کے ساتھ دعا کرو کہ اللہ میری دعا کا جواب دے گا، یقین کے ساتھ، ضد کے ساتھ دعا کرنا چاہیے، ضد۔ اب یہاں پہ اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اس یقین کے ساتھ اللہ ہدایت، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں ہدایت دے دے سیدھے راستے پہ، تو اللہ سے مانگ رہے ہیں نا، ضد سے مانگنا چاہیے۔
جو بھی چیز مانگ رہے ہیں. ساری نماز میں کتنی ساری دعائیں ہیں, تشہد میں کتنی ساری دعائیں ہیں, رکوع سجدے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی اذکار ثابت ہے, اس میں سب دعائیں ہیں. ہاں, اللہم اغفر لی, رزق کی دعا بھی ہے جو دونوں سجدوں کے درمیان ہے, اس کے اندر رزق کی دعا بھی ہے, دنیا کی کئی چیزوں کی آسانی کی دعا ہے. کتنی ساری خیر اور برکتیں ہمارے لیے نماز کے ذریعے ہمارے معاملات حل ہوں گے. اگر ہم نماز اچھی پڑھ لیں تو کتنے سارے معاملات اسی کے ذریعے حل ہو جائیں گے. اصل چیز وہی اللہ کی مدد کا ذریعہ ہے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے اور صلاح کے ذریعے. تو نماز کے ذریعے مدد ملتی ہے, اللہ کی مدد ملتی ہے. تو الذین هم عن صلاتهم ساہون. ہاں, اور پھر کیا فرمایا, الذین هم یراؤون, وہ جو نماز پڑھتے ہیں دکھانے کے لیے. نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں. کیوں دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں؟ کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے اس لیے. ہو سکتا ہے لوگ بولیں گے کہ اچھا آدمی نماز پڑھتا ہے دکھاوے کے لیے, تعریف کے لیے, لوگوں میں کوئی امپریشن لگانے کے لیے, یا ہو سکتا ہے کوئی ڈانٹے گا اس کے ڈر سے. تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے, دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. تو ابھی جیسے میں دیکھ رہا ہوں کہ کسی لنک میں شکیل بھائی نے صلاح ورک شاپ کا ڈالا ہے, میں آپ سب کو بھروں گا نماز کیسے پڑھنا ہے. ایک بار ٹائم نکال کر کے صلاح ورک شاپ کی ویڈیوز دیکھو. یہ کورس ہے, اور کورس میں ویڈیو ہے, نوٹس ہے, انگلش میں, اردو میں اور رومن میں, اور آپ کے سوال ہے, ایگزامز ہیں, ایگزامز دو, چیک کرو مجھے معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے. اگر آپ کو لگتا ہے نا سب کچھ معلوم ہے, کم سے کم جا کے ڈائریکٹ ایگزام دو, تو معلوم تو پڑے گا ایگزام میں کتنے مارکس مل رہے ہیں, کہ آپ کو سب برابر معلوم ہے نہیں معلوم ہے. چیک تو کرو اپنے آپ کو کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے. تو یہاں پہ اس آیت میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں, الذین هم یراؤون, جو پڑھتے ہیں نماز دکھاوے کے لیے, دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں, شو آف کے لیے پڑھتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں شو آف والا معاملہ کیا ہے, یہ الریا ہے. الریا کیا ہے؟ شرک ہے, شرک اصغر, چھوٹا شرک. بڑے شرک سے کیا ہوتا ہے, ساری نیکیاں کینسل ہوتی ہیں, کیونکہ شرک کیا ہے, اتنا بھاری گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا. سب سے بھاری گناہ ہے شرک. اور شرک اصغر, چھوٹا شرک کیا ہے, چھوٹے شرک سے وہ نیکی برباد ہو جاتی ہے, وہ نیکی برباد ہو جاتی ہے جس میں چھوٹا شرک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دبیبۃ النمل کی طرح ہے. چونٹیاں جو آ کر چڑھ جاتی ہے, چلتی ہیں چونٹیاں, تو کوئی ہاتھی گھوڑی جیسے آوازیں نہیں آتی ہیں, خاموشی سے چلتے. تو یہ دکھاوا جو ہوتا ہے لوگوں کے دلوں میں آ جاتا ہے, اور بعض لوگ کرتے ہی کوئی کام دکھاوے کے لیے. تو یاد رکھیے کہ جو دکھاوے کے لیے کام کیا گیا ہے وہ نیکی برباد ہو گئی جو دکھاوے کے لیے کی گئی. تو بعض لوگ کرتے ہی ہیں صرف اس لیے کہ امپریشن پڑے, لوگ بولے نمازی ہیں, اور لوگوں کی تعریف کے لیے, واہ واہ کے لیے, آئی بروز کے لیے, کہ ہاں نماز پڑھ رہے ماشاء اللہ, دکھاوے کے لیے نہیں. اور یاد رکھیے کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ دکھاوے کے لیے نہیں, یعنی پڑھنا ہی نہیں ہے. بعض لوگ کیا ہوتا ہے, بولے ہاں تو میں پڑھوں گا ہی نہیں, دکھاوے کے لیے نہیں پڑھنا ہے نا, اس لیے میں نہیں پڑھوں گا. نہیں پڑھیں گے تو بھی شیطان کا فائدہ ہے. تو پڑھنا ہے اور اللہ کے لیے ہی پڑھنا ہے, پڑھنا ہے اور صرف اللہ کے لیے پڑھنا ہے. اور یہ ہے بات کہ میں کروں گا نیکی اور صرف اللہ کے لیے کروں گا, کسی اور کے لیے نہیں. کیونکہ دینے والا کون ہے؟ اللہ. کس کے پاس کھڑے ہونے والے, کس کے سامنے کھڑے ہونے والے قیامت کے دن؟ کسی اور کے سامنے کھڑے ہونے والے. جس کے لیے آپ نماز پڑھ رہے ہو وہ تو آپ کو کچھ دینے والے ہیں, اپنی نیکی تھوڑی دیں گے, کچھ آپ کو بچائیں گے, کچھ آپ کے گناہ سنبھالیں گے, کچھ کام آنے والے ہیں. نہیں, قیامت کے دن کس کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں؟ اللہ کے سامنے. کون ہے جو کنٹرول کر رہا ہے آسمان و زمین کو؟ کوئی اور ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ تو کسی اور کے لیے کرنا کیا سینس بنتا ہے؟ مطلب اللہ ہی کے لیے کرو نا, وہی تو ہے. اور کون ہے تمہارا چلانے والا, سنبھالنے والا؟ کون ہے ہمارا پالن ہار, سنبھالنے والا؟ کون ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا؟ کون ہے جو ہمیں دیا مانگے بغیر دیا, جس نے ہمیں ہر زندگی بھر سنبھالا, رحمت والا معاملہ, جس نے دروازہ کھلا رکھا اپنی رحمت کا دروازہ, کہ کون اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جائے اللہ اسے معاف کر دے. اللہ معاف کرنے تیار ہے. کون پھر دکھاوے کے لیے کسی اور کو کیسے کر سکتے ہیں, کسی اور کے لیے؟ تو یہ ایک اور چیز ہے جو لوگ غلط کرتے ہیں, دکھاوے کے لیے کرنا. الذین هم یراؤون. تو منافقوں کی کوالٹی کہ دکھاوے کے لیے کرتے تھے. مسلمز ہوتے نہیں تھے, اندر سے ہوتے نہیں تھے, صرف باہر سے دکھانے کے لیے کرتے تھے, کچھ فائدے کے لیے, پولیٹیکل پرپس, مال کے لیے, یا کچھ فائدے کے لیے. اور یہ چیز تو اسلام میں اتنا بڑا بتایا گیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا 7ویں آیت میں, وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ, اور جو معاون, جو چھوٹی سی نرمی, چھوٹی سی مدد, ہاں چھوٹی سی چیزیں, ہانڈی یا برتن کو کہتے ہیں, ویسلز جو ہوتے ہیں نا, معاون اسے کہتے ہیں. تو کوئی چھوٹی سی مدد مانگ رہا ہے وہ بھی نہیں دو گے تم. یمنعون الماعون, منع کر دیتے ہیں معاون. اب یہاں پہ غور کریے, نماز کے بعد سیدھا معاون, چھوٹی سی نیکی کا ذکر ہے. یعنی کہ جو اللہ کا حق برابر ادا کرتا ہے وہ بندوں کے ساتھ بھی اچھا رہے. حقوق اللہ میں اللہ کے ساتھ تعلق جس کا اچھا ہے وہ بندوں کے لیے بھی رحمت ہوگا, بندوں کے لیے بھی مدد کرنے والا ہوگا. چھوٹی چھوٹی چیزیں منع کرنے والا, اتنا کنجوس, اتنا حد میں, اتنا یعنی حد درجے گرا ہوا انسان جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں نہیں, چھوٹی چیز منع کرتا ہے. ہاں, کیا تمہارا دل میں اتنی بھی جگہ نہیں ہے تمہارے پاس؟ تھوڑا دل بڑا ہو, ایک انسان مدد کرے لوگوں کی, ہاں جو ہے
کیوں؟ کیونکہ پڑھتے ہو الحمدللہ رب العالمین، نماز میں کم سے کم 17 بار پوری فرض نمازیں گن لو تو 12 اور سنت موقع ملے گی، تو اتنی بار الحمدللہ رب العالمین اللہ کی تعریف کرتے ہو جو سارے جہانوں کا رب ہے، اللہ نے تمہیں اتنا کچھ دیا، ان گنت چیزیں دی، تو تم بھی منع کیسے کرو؟ نماز صحیح طرح سے پڑھو گے تو لوگوں کے ساتھ بھی اچھے رہو گے۔ یمنعون الماعون والا شخص، وہ شخص جو نماز ایسے پڑھے گا نا، وہی شخص ایسے کام کرے گا۔ کیسی نماز ہوگی؟ اس کی نماز خراب ہوگی نا، وہی شخص ایسا کام کرے گا۔ یمنعون الماعون، یا قیامت کے دن کا انکار کر رہا ہو، نماز نہیں پڑھ رہا ہو، یہ لوگ ہیں جو یمنعون الماعون کریں گے۔ اب آپ انٹیگریشن دیکھیے کہ مومن جو ہے نا چھوٹی نیکیوں کو بھی حقیر نہیں سمجھے گا، چھوٹی مدد کرنا ہے اس کو حقیر نہیں سمجھے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تحقرن شیئا من المعروف، کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو، کوئی بھی نیکی ہے اس کو انسگنیفیکنٹ، اسمال، بے وجہ، فضول، یوز لیس، کچھ فرق نہیں پڑتا ایسے مت سمجھو۔ چاہے اپنے بھائی کو مسکراتے ہوئے مل رہے ہو، تمہارے بھائی کو اچھے سے مل رہے ہو، اسمائل کر کے مل رہے ہو، اس نیکی کو بھی مت سمجھو یہ کیا ہوتا ہے، اس سے یوز لیس نیکی ہے، تھوڑی سی نیکی، اس سے کیا ہوتا ہے، ایسے مت سوچو۔ یہ ساری نیکیاں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اور اگر چھوٹی سی چیز کو منع کر رہا ہے، اللہ کے نزدیک بہت بری بات بتائی گئی ہے، ہاں بہت بری بات بتائی گئی۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر یہ بھی دوسروں سے تعلق ہے، اور شروعات میں بھی جو 2 چیزیں ذکر تھی، یتیم کا اور مسکین کا ذکر تھا، وہ بھی باہر ہے، انسان ہے، اور معاون بھی انسان ہے، تو وہ چیزیں ہیں جو بہت عظیم بڑی، تو یہ معاون چھوٹی سی نیکیاں، اس کو بھی یہاں سے بڑی سے چھوٹی تک بات بتائی گئی ہے کہ چھوٹی چیز بھی وہ منع کرتے ہیں۔ تو یہ ایسے لوگ، یہ کوالٹی کس کی ہے؟ وہ 2 قسم کے لوگوں کی کوئی کوالٹی، جو قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں اور جو نماز میں سستی برتتے ہیں، جو نماز میں کیئرلیس ہوتے ہیں، ایسے لوگ یہ کام کریں گے۔ مومنین ایسا کام نہیں کریں گے، یعنی مفہوم مخالف اگر دیکھیں، وائس وسا اگر دیکھیں کہ مومن ایسے نہیں ہوتے، مومن یتیم کا خیال رکھیں گے، مومن مسکین کا خیال رکھیں گے، مومن پڑوسی کی چھوٹی چھوٹی مدد کرنے میں پیچھے نہیں رہیں گے، بخیلی نہیں کریں گے، کنجوسی نہیں کریں گے، ہیلپ کریں گے ایک دوسرے کی۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا اس سورہ کے اندر، ایک چھوٹا سا میسج جو ہمیں ملا ہے، اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے۔ اس میں مجھے یہ چیز کا بھی پروف دکھ رہا ہے، قیامت کے دن کو جو لوگ نہیں مانتے ہیں، پروف مانگتے ہیں نا، ان کے پروف کے طور پہ یہ سورہ کی شروع کی آیتیں ہم بتاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بولے بھائی قیامت کے دن کا کیا پروف ہے؟ ہمارے پاس بہت سارے پروفس ہیں، لاجیکل بہت سارے پروفس ہیں۔ وہ پروفس میں سے ایک پروف یہ ہے کہ اگر کوئی قیامت کے دن کا انکار کرے گا نا، پھر وہ شخص، سوسائٹی کا کیا معاملہ ہوگا؟ وہ سوسائٹی میں موٹیویشن لوگوں کی مدد کی نہیں ہوگی، سوائے دکھاوے کے لیے، شو آف کے لیے، کوئی کسی کے پاس ایوارڈ یا کوئی لا کی فالو کرنا ہے، قانونی طور پہ گرفت نہ ہو جائے، پکڑ نہ ہو جائے۔ لیکن ریئل چیز کیا ہوتی ہے؟ آپ دیکھو مثال کے طور پہ فارمر سوویت رشیا میں، جہاں پہ کمیونسٹ رول تھا، جو آخرت کا انکار کرنے والا رول تھا، کمیونزم جو لائف آفٹر ڈیتھ کو نہیں بلیو کر رہا، تو کمیونزم کے اندر، اس رول کے اندر ایسے ان امیجنیبل اٹراسٹیز کی گئی، یعنی ایسے ظلم کیے گئے جو کوئی سوچ نہیں سکتا ہے انسانی ہسٹری کے اندر۔ چائنا کے اندر اگر آپ دیکھو، ماؤ زیڈونگ نام کا ایک ڈکٹیٹر گزرا، اس کا کتنے 3 ملین سے زیادہ لوگوں کو اس نے اکیلے آ رہا ہے، 30 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو۔ تو ایسے ایسے بڑے بڑے ظالم گزرے، جو لوگ لائف آفٹر ڈیتھ میں نہیں بلیو کرتے، ان کو روکنے والی چیز نہیں۔ یہاں پہ کیا معاملہ ہے؟ کوئی شخص ظلم کر رہا ہے تو اس کو روکنے والی چیز کیا ہے؟ کل کہاں جاؤں گے، کتنے دن تک زندہ رہوں گے، سب کی موت ہوئی ہم سے پہلے والوں کی، ہماری بھی موت ہوگی، جاؤں گے تو وہیں جاؤں گے جس نے تمہیں بنایا۔ تو یہاں پہ اس چیز کا جواب نہیں ہے، ہمارے پاس آنسر ہے کہ جو ظلم کرتا ہے اس کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس سے بچ کے نہیں جا سکتا۔ تو قیامت کے دلائل میں سے دلیل، قیامت کے لائف آف دا ڈیڈ کے دلائل میں سے، پروفس میں سے، یہ سورہ کی جو آیتیں ہیں یہ بھی پروفس میں سے پروف ہے، ہاں پروفس میں سے پروف ہے۔ تو یہ چند باتیں ہم نے سورہ کے تعلق سے دیکھا، اور اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ لوگ وہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ جی جی السلام علیکم، جزاک اللہ خیر۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے زوم کے اوپر ایک Q&A کا بٹن حدیث ہے۔ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ من سمع الناس بعملہ، جو لوگوں کو اپنے عمل کے تعلق سے سنانا چاہتا ہے، لوگوں کو سنانا چاہتا ہے اپنے عمل کے تعلق سے، سمع اللہ بہ سامع خلقہ، اسے کون سنے گا؟ اللہ سنے گا، سامع خلقہ، مخلوق کو سننے والا، اپنی مخلوق کو سننے والا اللہ سنے گا، وحقرہ وصغرہ، اللہ اسے حقیر بنا دے گا اور چھوٹا بنا دے گا، ذلیل کرے گا اسے۔ کسے؟ جو دکھاوے کی زیادہ کوشش کرے گا نا، اللہ اسے ذلیل کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ۔ اللہ اکبر، آپ دیکھیے یہ چیز کو، ہاں یہ حدیث مسند احمد میں ہے، اور اس کو شیخ احمد شاکر نے بتایا کہ اس کی حدیث کی سند صحیح ہے۔ جی
اگر آپ کے پاس موضوع سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہو تو پلیز اپنے ہاتھ کسی ریز کا کوئی کریں. سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں. صلاح ورکشاپ کا سوال ہے تو صلاح ورکشاپ کا حساب سے یہاں پہ لنک دے دی گئی ہے, اچھا لیکن اگر یتیم کے یہ تعلق سے آج ایک آیت بھی دیکھ لیتے ہیں. کلا بل لا تکرمون الیتیم, نہیں تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے. ولا تحاضون علی طعام المسکین, اور مسکین کو کھانا کھلانے میں ایک دوسرے کو نہیں ابھارتے. تو ہمیں کیا سکھایا گیا کہ ہم ایک دوسرے کو مسکین کا کھانا کھلانے میں ابھارے. میسج ملا آپ کو؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو ایک دوسرے کو انکریج کرنا نیک کاموں میں نہیں کرتے. دیکھو یہ اچھی ہیلدی سوسائٹی کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ لوگ ایک دوسرے کو نیک کاموں میں ابھارتے ہیں کہ چلو فلاں غریب ہے, چلو مل کے تھوڑی مدد کریں گے, چلو میں اتنا نکال رہا ہوں تم بھی نکالو, سب لوگ مل کے کریں گے مدد. غریب ہے, مشکل میں ہے, ہم لوگ مدد کریں گے. یہ ہیلدی سوسائٹی کی نشانی ہوتی ہے. اور بری سوسائٹی کی نشانی کیا ہوتی ہے کہ وہ لوگ یتیم کا خیال نہیں رکھتے ہیں, اکرام نہیں کرتے ہیں, یتیم کو ذلیل کرتے ہیں, یتیم کو حقیر سمجھتے ہیں, یتیم کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں, جو کمزور طبقے ہیں ان کو دباتے ہیں, اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے. ولا تحاضون علی طعام المسکین, مسکین کو کھانا کھلاتے نہیں ہیں, نہ کھانا کھلانے میں ایک دوسرے کو ابھارتے ہیں. تو ہمیں کیا سکھایا گیا؟ ایک دوسرے کو انکریج کرو کھانا کھلانے میں. ہاں جی. السلام سسٹر علیکم. نور آپ کو انمیوٹ کیا گیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. برادر نور, آپ کی آواز مجھے نہیں سنا دے رہی. آپ کچھ کہہ رہے ہیں, السلام مائک اتنا دکھ رہا ہے, جسٹ مجھے دیکھنے کو اچھا شروع. زید بھائی شاید آپ کو میری آواز نہیں آ رہی ہے, نہ ہی سسٹر کی آواز آ رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آواز کلیئر ہے ان کی؟ اچھا ایک منٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بہن ایک منٹ ہولڈ کریں. زید بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے, میری آ رہی ہے زید بھائی؟ شکیل بھائی, I'm so sorry, مجھے نہ آپ کی آواز سنائی دے رہی ہے نہ نور بھائی کی. ہاں ہم لوگ سب بات کر رہے ہیں. وی آل آر ٹاکنگ. پتا نہیں کتنے اور لوگوں نے بات کیا ہوں گے. چلیے اب oh so sorry, something ہو گیا مجھ سے. Just I just realized. Okay, کچھ کہیے شکیل بھائی. جی سر ابھی آ گیا بس زید بھائی. زید بھائی I'm talking. چلیے ونس اگین. زید بھائی السلام علیکم. وعلیکم آپ کو السلام. اچھا ابھی آواز آ رہی, چلو الحمد للہ. یا سسٹر گو اہیڈ سسٹر نور. ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دکن دکا سے کیا مراد ہے؟ دکن دکا, اوکے. سورہ نمبر سورہ فجر میں کنفرم کریں. معاون میں, سورہ معاون میں ہے نا؟ کہاں ہے دکن دکا؟ سورہ معاون میں نہیں ہے. ہاں ہاں جب سورہ فجر میں. ہاں سورہ فجر میں, سورہ فجر میں جی. آیت نمبر 21. اوکے ٹھیک ہے. دکن دکا کا مطلب ہے پوری طرح سے رون دیا جائے. دکن دکا یعنی پوری طرح سے روندنا, پوری طرح سے روندنا. ایک ہے روندنا کرش ہونا, اور ایک ہے پوری طرح سے کرش ہونا. کون کیا چیز؟ زمین. کل اذا دکت الارض دکن دکا, جب زمین پوری طرح سے روند دی جائے گی, پوری طرح سے پاؤڈر ٹو ڈسٹ ہو جائے گی. اور یاد رکھیے قیامت کے دن کی زمین جو ہے نا, وہ اس زمین سے الگ زمین ہے. یہ زمین نہیں ہوگی قیامت کے دن. ہاں جس نے یہ زمین بنایا اس کے لیے کون سی مشکل بات ہے؟ ایک دوسری زمین جو بالکل فلیٹ ہوگی, اس میں نہ پہاڑ ہوں گے نہ ویلیز ہوں گی, بالکل فلیٹ زمین ہوگی, اس میں ہم سب کو زندہ کیا جائے. لیکن یہ زمین جو ہماری زمین ہے نا, پوری طرح سے رون دی جائے گی. جی جزاک اللہ. سسٹر چگپتا آپ کو انمیوٹ کیا گیا ہے. سسٹر شگپتا بھی چلے گئے اینڈ کوئی سوال نہیں آیا. آواز آ رہی ہے؟ شکیل کو آ گئی.
आवाज तो आ रही है, आपकी भी आवाज आ रही है, लेकिन आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी इफ देयर इज एनी क्वेश्चन। ठीक है, एक सवाल मैं देख रहा हूँ लास्ट में चैट में है, जमात से नमाज पढ़ने वाला सूरह फातिहा कैसे पढ़े? ओके, जमात से नमाज पढ़ने वाला सूरह फातिहा पीछे पढ़े। इक़रा बिहा फी नफ्सिक, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि अपने ही नफ्स में पढ़ो। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, जो सूरह फातिहा नहीं पढ़ता, फला सलात लहू, उसकी नमाज नहीं होती। तो नमाज जब नहीं होती तो एक बिल्कुल नमाज के अरकान पिलर्स में से बात आ रहा है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि जो सूरतुल फातिहा ना पढ़े तो उसकी नमाज नाकिस है, नाकिस है, नाकिस, गैर तमाम, मुकम्मल, कंप्लीट नहीं है। तो नमाज में सूरतुल फातिहा पढ़ना चाहिए। और इसकी वाज़ेह दलील हमें यहाँ मिलती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार फजर की नमाज पढ़ा रहे थे, पढ़ने के में उनको तिलावत में डिस्टर्बेंस हुआ, दिक्कत हुई, परेशानी हुई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद पलटे और पढ़ने के बाद पूछा कि क्या तुम अपने इमाम के पीछे तुम लोग भी नमाज पढ़ते हो तिलावत? तो उन्होंने कहा हाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यफल इल्ला बिफातिहतिल किताब, नहीं करो सिवाय सूरतुल फातिहा, यानी सूरतुल फातिहा तो पढ़ना है, बाकी जो सूरतें पढ़ना है उसके अंदर इमाम की तिलावत हमारी तिलावत है, इमाम को हमें सुनना है। तो वाज़ेह दलील उस तरफ जाते हो। शायद वो ये भी क्लैरिफाई कर लो कि हम इमाम के आगे भी पढ़ सकते हैं, साथ में ही पढ़ना चाहिए या स्लो पढ़ना साथ में चाहिए? पढ़े उनसे पहले तो नहीं पढ़ना चाहिए इमाम से, इमाम के साथ में उसकी जस्ट बाद में पढ़ना चाहिए जी, साथ में आगे तो नहीं पढ़ना चाहिए जी, जज़ाकल्लाह खैर। क्या नमाज के लिए सॉक्स पहनना जरूरी है औरतों को? इख्तिलाफ है मुस्लिम में इख्तिलाफ है, दोनों तरफ लोग गए, लेकिन वाज़ेह तौर पे स्ट्रॉन्ग क्लियर कट दलील नहीं मिलती सॉक्स को नमाज के साथ कनेक्ट करने वाली। हाँ ये मिलती है जो सॉक्स को औरतें बाहर जाने में कवर करें, अपने पाँव कवर करें, ये दलील मिल गई है जब बाहर जाने की परमिशन, उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा हदीस, लेकिन वो नमाज से कनेक्ट करने की दलील नहीं मिलती है। तो लेकिन फिर भी स्कॉलरली डिफरेंस ओपिनियन की बात है, और एक इंसान अपने तौर पर दोनों तरफ के दलाल देखें, जो बात ज्यादा मजबूत होगी उसको कबूल करें। ठीक है, और कोई सवाल? क्वेश्चन आया क्या औरत को भी जमात के साथ पढ़ना कंपलसरी अगर कोई लेडी उसकी इमामत कर रही हो तो? दैट इज द क्वेश्चन नंबर 1 जी। इसके अंदर अगर मान लीजिए किसी भी वजह से घर में जमात हो रही है और जमात से नमाज पढ़ी जा रही है, जैसे लॉकडाउन में ऐसा हो रहा था, लोग मस्जिद नहीं जा सकते थे, और उस वक्त पे कोई अगर औरत कहे कि हाँ मैं तो जमात से नहीं पढ़ूंगी, अरे घर में नमाज हो रही है तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे उसे पढ़ना चाहिए ताकि उसे ज्यादा सवाब मिले। ऐसे फतवा इस्लाम की वगैरह पर मौजूद है, उलमा के फतवा इस बारे में मौजूद है। और लेकिन क्या उसके लिए फर्ज है? तो जैसे मर्दों के लिए फर्ज है ऐसे औरतों के लिए फर्ज नहीं है। अल्लाह ताला ने औरतों के लिए आसानी की, क्योंकि औरतों को घर की जो चीजें डील करनी पड़ती है वो ऐसी चीजें कई बार होती है जिसपे पॉज नहीं लगा सकते, बच्चा रो रहा है खाने के लिए वगैरह, तो उन्हें आसानी की गई उनके लिए, वो घर में नमाज पढ़ेगी, बल्कि उनके घर के अंदरूनी हिस्से में नमाज बाहर के हिस्से से बेहतर है और घर में नमाज मस्जिद से बेहतर है। हाँ, तो ये हदीस हमें ऑथेंटिक मिलती है, तो ये आसानी की गई उनके लिए और हिफाजत के लिए भी। लेकिन अगर मान लीजिए जैसे नमाज में मस्जिद में कई दूसरे फायदे भी होते हैं, दर्स सुनने मिलता है, इल्म में इजाफा होता है, जहालत दूर होती है, दीनी जज्बा मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, दूसरी बहनों से मुलाकात होती है, थोड़ा ईमान बढ़ता है, तो ऐसे दूसरे कई फायदे होते हैं। जाहिर सी बात है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तमनऊ ईमान अल्लाह मसाजिद अल्लाह, अल्लाह की बंदियों को अल्लाह की मस्जिदों में आने से मत रोको। तो मस्जिदों में इंतजाम होना चाहिए औरतों का कि कोई औरत आना चाहे नमाज पढ़ना चाहे जमात से तो पढ़ सकती है, लेकिन खासतौर से जुमा की नमाज जिसमें खुतबा हो, वो सुनना, नसीहत मिलना, ताकि उनके लिए भी मोटिवेशन हो, तरदीब हो, उनका भी जज्बा बढ़े, ईमान बढ़े। तो ये सब चीजों में मस्जिदों में औरतों को रोकने से मना किया गया। लेकिन ये भी है, कंसेशन भी है कि वो घर में पढ़ेंगी तो भी वो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। लेकिन ये आदत नहीं बनानी चाहिए ना जैद भाई, आदत नहीं बनानी चाहिए, और फिर में आपके सर्कमस्टेंसेस के ऊपर भी डिपेंड है, आजू बाजू के सेफ्टी इज एंड एवरीथिंग। जी अच्छा, तो इसमें आगे बढ़ते हुए जी जी आगे बढ़ते हुए वही मैंने सवाल किया है कि अगर कोई लेडी ने अपनी फर्द नमाज पढ़ चुकी हो और किसी और को पढ़ना हो तो क्या वो उसे पढ़ा सकती है? मतलब उसके लिए वो नवाफिल हो जाएगी? इमाम और मुक्तदी की नमाज में नियत का फर्क ये साबित है, और हमें मिलता है कि मुआद इब्न जबल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ते थे, फिर जाकर के अपने कबीले वालों को नमाज इशा की नमाज पढ़ाते थे।
تو امام کی کیا تھی؟ نفل نماز تھی، اور مقتدی پیچھے والوں کی فرض نماز تھی. تو امام اور مقتدی کی نیت میں فرق ہو سکتا ہے، انہوں نے بتایا. جی ٹھیک ہے. کسی نے ایک پوچھا ہے، ہاں ہاں ایک سوال پوچھا بولیے. کسی نے کہ اگر ایک رکعت چھوٹ جاتی ہے تو کیسے نماز پوری کرے؟ ہاں سلام کے بعد میں وہ ایک رکعت پڑھ لیں، اور تلاوت کے اعتبار سے وہ پہلی رکعت ہوگی جو آپ کی چھوٹی، جس کے اندر فرض سورۃ الفاتحہ کے بعد بھی تلاوت ہوتی ہے. تلاوت کے اعتبار سے پہلی ہوگی، لیکن نماز کی ترتیب کے اعتبار سے چوتھی ہوگی یا تیسری ہوگی، نماز کی ترتیب کے اعتبار سے. اچھا، یہ سسٹر نے سوال کیا ہے کہ آپ نے کہا کہ سورہ فاتحہ کو نفس میں پڑھنا ہے، باقی کی جو سورہ ہے اس کے بعد کی وہ صرف سننا ہے یا پھر پڑھنا بھی ہے؟ سننا ہے. امام اگر پڑھ رہے ہیں تو امام کو سننا ہے. سورۃ الفاتحہ صرف امام کے ساتھ پڑھنا ہے، اپنے اقرا بہا فی نفسک، اسے اپنے نفس میں پڑھنا ہے، اپنے جی میں پڑھنا ہے، سائلنٹلی پڑھنا ہے. ہاں، اور وہ پڑھنا ہے امام کے ساتھ ساتھ یا امام کے علاوہ. جیسے مثال کے طور پہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا استفتاح ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا استفتاح پڑھا کرتے تھے. تو صحابہ نے پوچھا انصتاتو کا، جو آپ یہ خاموش ہوتے ہو تو اس وقت پہ کیا کرتے ہو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں یہ پڑھتا ہوں. جو دعا استفتاح ہے نا، سٹارٹنگ والی جو دعا کرتے ہیں، جیسے علامہ سبحان باہر اللہ بین خطایا یا ثنا یا جو سبحان اللہم وبحمدک، جو یہ پڑھتے ہیں دعائیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. لیکن جو صحابی نے لفظ استعمال کیا جو آپ خاموش ہوتے ہو، تو وہ خاموش ہونا ہی کام ہوا. تو جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فانصتوا، تو اس کے اندر خاموش ہونے میں پڑھنا منع نہیں ہے. کوئی خاموش ہو تو خاموش ہوتے ہوئے بھی پڑھ سکتا ہے. ہاں پڑھ سکتا ہے. چلے کوئی کوشچن تو نہیں ہے، لیکن اگر میں پوچھ لوں آپ کو سب کی طرف سے کہ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی فرض میں ہماری آنکھیں نہیں کھلی، تو جب بھی آنکھیں کھلی ہم پڑھ تو لیتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ یہ بھی ایک طرح کی غفلت ہے، اور اس کے اندر یہ ہے سب سے پہلی بات کہ اگر کسی کے ساتھ کبھی ایسا ہو گیا تو وہ کیا کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اذا استيقظت، کہ نماز پڑھو جیسے ہی تم جاگو. اذا استيقظت، جب تم جاگو ویسے نماز پڑھو. تو جاگو ویسے ہی اٹھ کر کے وضو کر کے نماز پڑھنا چاہیے اس کو. لیکن بعض لوگوں کو کیا دکھا جاتا ہے کہ نہیں میں ظہر کے ساتھ پڑھوں گا، ابھی بعد میں پڑھوں گا، ابھی 10 کام اور پڑھ لوں پہلے پھر نماز پڑھوں گا. تو یہ کیا ہوتا ہے، ایک بار ٹرین چھوٹ جاتی ہے نا تو وہ لوگ کی ٹرین پوری طرح سے ڈیریل ہو جاتی ہے. دوسری چیز کیا ہے کہ ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب، جو چیز واجب کرنے کے لیے ضروری ہے وہ چیز بھی واجب ہے. جیسے حج کرنے کے لیے پاسپورٹ ضروری ہے، تو پاسپورٹ بنانا بھی فرض ہو گیا. اگر کسی کے لیے حج فرض ہے تو پاسپورٹ بنانا بھی فرض ہو گیا. اسی طرح اگر کسی کو پتا ہے کہ وہ لیٹ سوتا ہے تو فجر جاتی ہے، تو پھر اس کے لیے لیٹ سونا منع ہے، پھر سے جلدی سونا اس کے لیے فرض ہو گیا. جو چیز فرض کے کرنے کے لیے ضروری ہے وہ چیز بھی فرض ہو جاتی ہے. ہاں، تو یہ ایک امپورٹنٹ فقہ کا قاعدہ ہے جو ہم کنیکٹ کریں گے اس چیز سے. جی ٹھیک ہے بردرز اینڈ سسٹرز، ہم لوگ انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے ہفتے، اور ہم سورہ ماؤن تک پہنچ چکے ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم پڑھیں گے سورۃ الکوثر اور سورہ کافرون، دونوں پڑھیں گے انشاءاللہ اگلے ہفتے کی کلاس میں. اسی کے ساتھ ہم آج کی کلاس ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا